Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम कुछ मिनट्स के लिए बातचीत करना चाहते हैं अहमदीज जमात लाहौरी फिरके के बहुत ही सरगर्म कारकुन मोहतरम शाहिद अजीज साहब से। तो आए मोहतरम शाहिद अजीज साहब, वेलकम, इस्तकबाल है आपका सर। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल चाल है? मोहतरम शाहिद अजीज साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर वेलकम है आपका। अभी कुछ डेज हो गए, लगभग शायद एक हफ्ता होने जा रहा हो, टाइम गुजरते हुए देर भी नहीं लगता। एक ऑडियो नियर अबाउट 44 मिनट्स की मंजर आम पर आई है, जिसमें फोर्थ खलीफा ऑफ अहमदीज जो के इंतकाल भी फरमा गए हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है उनके भांजे या दामाद जी खलीफा बने हुए हैं। तो प्रेजेंट खलीफा साहब ऑफ अहमदीज और निदा ताहिर बातचीत कर रही हैं उस ऑडियो में, और जो भी बातचीत है वो आपने सुनी होगी कि वो अपने ऊपर रेप के इल्जामात लगा रही हैं, पहले अपने फादर पर, फिर खलीफा साहब के साले पर, और पता नहीं क्या क्या नाम लिए रहे हैं। और जो कुछ भी जवाबात खलीफा साहब दे रहे हैं वो भी आपने सुने ही होंगे मोहतरम। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इस रिगार्डिंग आपके क्या ख्यालात हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप भी अहमदीज जमात के ही मेंबर हैं और सरगर्म कारकुन हैं। तो अपने पहले कमेंट्स बताएं, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। देखें, बात ये है कि वो जो है ऑडियो वो तो मैंने सारी सुनी है। तो इसमें एक चीज जो है इसका फर्क हमें रखना चाहिए, और बहुत सारी जो वीडियोस और ऑडियोज उसके बाद लगी हैं वो फर्क जो है उन्होंने उसमें मलहूज नहीं रखा। पहली बात तो ये है कि मुल्जिम और मुजरिम में फर्क होता है। मुल्जिम वो होता है जिस पे इल्जाम लगता है और फिर तहकीकात और कार्रवाई होती है, और अगर वो इल्जाम साबित हो जाए तो वो मुल्जिम से मुजरिम बन जाता है, लेकिन अगर साबित ना हो तो फिर वो बेगुनाह इंसान जो है वो समझा जाता है। बेशतर जो है वीडियोस और ऑडियोज वो उन साहिब को मुजरम करार दे रहे हैं। अभी वो मुजरिम नहीं है, अभी वो मुल्जिम है, इसलिए कि उन पे इल्जाम लगा है। इल्जाम जो है वो साबित नहीं हुआ। देखिए, ये जो कादियानी जमात है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप को मजहबी और रूहानी जमात से ज्यादा एक दुनियावी जमात समझते हैं, और उनकी हमेशा कोशिश रही है कि किसी मुल्क की हुकूमत, मसलन मियां महमूद अहमद साहब ने कहा कि बलूचिस्तान की हुकूमत पर ही कब्जा कर लो, तुम्हारा एक बेस होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये करते ये हैं कि जहां भी जाएं तो हुकूमत के निजाम के मतवाजी एक निजाम अपना जो है वो कायम कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी इस वक्त मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि एक कादियानी जमात के मेंबर थे, तो अपना उनकी सुतेली बेटी ने, जो मासूम थी, छोटी थी, बड़ी उम्र की नहीं थी, तो वो स्कूल में रिपोर्ट की यहाँ इंग्लिस्तान में कि कुछ उन्होंने बदतमीजी की है उसके साथ। अब ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो बाद में मैं एज कंसल्टेंट उन्होंने मुझे बुलाया, जो सोशल सर्विसेज उस इलाके की जो तहकीकात कर रहे थे, और मीटिंग्स में मैं भी होता था। तो मुझे नहीं पता था ये अहमदी हैं, और ये करते थे कि कम्युनिटी ने कहा, कम्युनिटी ने कहा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कम्युनिटी ने क्या कहा और क्या हुआ।
تو پھر میں نے انہیں جب کھل کے پوچھا تو پتا چلا کہ وہ قادیانی جماعت کے ممبر ہیں، اور یہ رپورٹ جو ہے پولیس کی بجائے یہ جناب خلیفہ صاحب تک پہلے ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں مرزا طاہر احمد صاحب خلیفہ تھے، اور انہوں نے اپنا فیصلہ کیا تھا کہ جناب وہ ماں اور بچی جو ہیں ایک کمرے میں الگ سوئیں اور اندر سے تالا لگا کے، اور یہ صاحب جو ہے یہ الگ سوئیں۔ تو اب میں حیران پریشان رہ گیا، تو میں نے پھر جو یو کے میں قادیانی جماعت کے صدر ہیں ان تک اطلاع پہنچائی کہ جناب آپ نے اور خلیفہ صاحب نے دونوں نے یو ہیو کمیٹڈ اے کریمنل اوفینس۔ یہ کر کے آپ کو پہلی بات یہ کرنی چاہیے تھی کہ آپ کو پولیس کو رپورٹ کرنی چاہیے تھی، اور پھر پولیس جو ہے اپنی کاروائی کرتی۔ وہ آدمی ملزم بن گیا، وہ مجرم بنتا یا نہ بنتا، یہ پولیس کا، عدالت کا جو ہے، سرکاری ادارے، ان کا کام ہے، آپ کا کام نہیں۔ تو اب تک تو پولیس تک معاملہ پہنچ چکا ہے، تو مزید میں اس بارے میں کچھ نہیں کرتا، لیکن مزید اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی تو آپ اور آپ کے خلیفہ صاحب دونوں جو ہیں وہ یہاں جیل میں بیٹھے ہوں گے۔ لیکن یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ قادیانی جماعت دنیا میں ہر جگہ اپنے آپ کو قانون اور حکومت سے بالا تر ایک تنظیم سمجھتی ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب ہمارا سسٹم ہے، وہ نکاح کا ہو، وہ طلاق کا ہو، وہ بچے جو ہے ان کے کانٹیکٹ آرڈر کا ہو، یہ فائنینشیل سیٹلمنٹ طلاق پہ ہوتا ہے اس کا ہو۔ وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں کی عدالتوں میں نہیں جاتے اور ہم اپنا سسٹم رکھتے ہیں، جس سے عام طور پہ قباحتیں پیدا ہوتی ہیں لوگوں کے لیے، بیچاروں کے لیے۔ اب یہی مشکل یہاں ہے کہ ایک دنیا کا نظام ہے، اس بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کی انتہا نہیں، لیکن اب بات یہ ہے، پہلی بات جو ہے کہ کوئی ادارہ جو ہے اس کو رپورٹ کر کے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رائے کہ کچھ نہ کہو، چپ رہو، یہ کرو وہ کرو، یہ رائے جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ شخص ایک مجرم ہے تو آپ ایک مجرم کو تحفظ دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی نا۔ تو اس طرح بدعنوانیاں جو ہیں وہ جماعت میں فروغ پاتی ہیں کہ لوگوں کو پتا ہے کہ جناب اگر ہماری خلیفہ صاحب سے یا ان کے کسی بڑے عہدے دار سے کوئی رشتہ داری ہوئی یا کچھ ہوئی، کچھ ہوا، تو وہ اپنا بات جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ایک اکیلا واقعہ نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ آڈیوز اور ویڈیوز لگتے ہیں جن میں الزام ہوتا ہے کہ جب قادیانیوں نے جہاں اپنا مرکز بنایا تو کتنی بدعنوانیاں ہوئیں اور کس کس نے کیا کیا روپیہ کھایا، جب سیٹلائٹ ٹیلی ویژن لگایا تو اس میں کتنے بڑے پیمانے پر خرد برد ہوئی اور پیسہ جو ہے وہ کھایا گیا۔ تو یہ ویڈیو ساری جو ہیں یہ موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، لوگوں نے الزام لگائے ہیں، لیکن کبھی اس بارے میں کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی شخص پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے جماعت کے فلاں کام میں اتنا پیسہ کھا لیا، اس کی تحقیقات جو ہے وہ پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے کہ جناب ہمیں یہ اطلاع ملی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ اندر ہی اندر سے کمیٹیاں چیزیں بنا کے بٹھا کے اور وہ جو ہے مٹی ڈال دینی ان چیزوں پر، تو اس سے تو پھر یہ ہے کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے حوصلے جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ تو اگر یہ جماعت جو ہے یہ ایکسپلین کر دے کہ جناب کیوں تحقیقات نہیں ہوتی،
کیوں پورا حساب کتاب کسی چیز کا نہیں مانگا جاتا؟ ہماری جماعت میں تو بڑی سختی ہے. تو میں اگر جماعت کے لیے کہیں سفر کر کے جاؤں کسی کام کے لیے، اور اگر میں پہلے تو یہ ہے اس کا ایک اپرووڈ بجٹ ہوتا ہے کہ جناب اتنے پیسے ہیں، زیادہ خرچ کریں گے تو اپنی جیب سے دیں، اور پھر جو ہے وہ اپروو بجٹ بھی جو ہے اس کے اگینسٹ مجھے رسیدیں جو ہے وہ پیش کرنی پڑتی ہیں. تو ہمارے جو ہیں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب ہیں، وہ ہر چیز کا حساب کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ایک ایک پینی کا حساب لیتے ہیں. میں اور حضرت امیر ایک دورے پر تھے، تو چھوٹی سی کچھ ہم نے چیز خریدی، تو کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، تو حضرت امیر نے جو وہ تھی رسید وہ رکھ لی. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ چائے کا تو کپ ہے، تو اب انسان دورے پہ نکلتا ہے تو سارا دن چائے پیے بغیر تو نہیں رہتا. تو حضرت امیر کہنے لگے کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو ہیں احتساب کرنے والے، ہمارے جو اکاؤنٹنٹ صاحب ہیں، ہمارے جو آڈیٹر ہیں، وہ پینی پینی کی رسید جو ہے وہ مانگتے ہیں، اور اس چیز سے کوئی شخص باہر نہیں، کسی کو استثناء نہیں حاصل کہ وہ پورا حساب نہ دے اور اس کے خرچے کی آڈیٹنگ نہ ہو. اب یہ دیکھیں، یہ حضرت امیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی پورے خرچے کا حساب دینا پڑتا ہے. اور یہاں جو ہے یہ مطلب اتنا سنگین الزام لگتا ہے خلیفہ صاحب کے ایک رشتہ دار پر، اور وہ جو بیچارہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے کی بجائے، کوئی کچھ کرنے کی بجائے، تو اسے کہا جا رہا ہے کہ بس چھوڑو، جانے دو، جو ہونا تھا ہو گیا، تو اپنا اس کا فائدہ کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو یہ کوئی بات تو نہیں نا. جب ایک ملزم کو پتا ہے کہ اس کی رسائی جو ہے وہ ٹاپ تک ہے، اور جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہی ول گیٹ اوے ود اٹ، تو اس کا تو حوصلہ بڑھے گا کہ میں جو مرضی کروں، جو میں مرضی چاہوں، مجھے پتا ہے میرے خلاف کوئی کاروائی جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو دیکھیں اس کا آپ موازنہ کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، کہ یوں ہی میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب جو ہیں ان کے متعلق یہ اطلاع آئی کہ جناب رات کے اندھیرے میں ایک لڑکی ان کے کمرے سے نکلتی پائی گئی تھی. آپ نے فوراً ایک کمیشن مقرر کیا. مولانا محمد علی صاحب جو تھے وہ اس کے چیئرمین تھے، اور کہا کہ جناب تحقیقات کریں کہ یہ واقعہ کیا ہے، اور اگر یہ ملزم جو ہے مجرم ثابت ہو جائے تو میں اسے اپنی فیملی سے نکال دوں گا، اپنی جماعت سے نکال دوں گا، اور میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا. اور پبلکلی یہ چیز ہوئی. پیسے کا نظام بھی حضرت صاحب نے انجمن کے حوالے کر دیا کہ تم جانو اور تمہارا کام جانو. مجھے کوئی پیسہ نہیں آئے کہ کوئی الزام لگے کہ جناب یہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں، یہ پیسے کہاں گئے اور وہ پیسے کہاں گئے. تو یہ جب آپ شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے نا تو اسی طرح کی باتیں ہوں گی. اور جب یہ نظام حضرت مولانا نور الدین کی وفات کے بعد جماعت قادیان میں کمزور ہو گیا اور ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی کہ جناب فلاں جو ہے ہی از ابو کریٹیسزم، اس پہ تنقید نہیں کی جا سکتی، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ تو یہی ہوگا کہ اندر و اندر اس قسم کے واقعات ہوں گے، اور جو ہیں کیا انہیں کہا جائے انفلوئنشل لوگ ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں پتا ہوگا کہ ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تو ہم چھٹ جائیں گے، وی ول گیٹ اوے ود اٹ.
یہاں اس طرح کے الزامات جو ہیں بڑی سنجیدگی سے لیے جاتے ہیں. پولیس آتی ہے، سوشل سروسز والے آتے ہیں، اپنا کپڑے لے جاتے ہیں، ڈی این اے کیا جاتا ہے. جو خاتون یہ الزام لگائے تحقیقات کے علاوہ اس کی سائیکیاٹرک کاؤنسلنگ جو ہے اس کا انتظام کیا جاتا ہے. اور یہ کاؤنسلنگ جو ہے کئی دفعہ کئی مہینے کئی دفعہ سال تک جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اس لیے کہ جسمانی زخم جو ہیں وہ تو ہیل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ذہنی زخم جو ہے اگر بہت احتیاط نہ کی جائے تو یہ تو سال ہا سال تک جو ہے یہ ہیل نہیں ہوتے. تو یہ کہ ایک صاحب کا کہہ دینا کہ 4 گواہ کہاں سے لاؤ گی اور کیا ہوگا اور کیا نہیں، تو چلو چھوڑو اس کو جانے دو، اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو بات ختم کرو. تو یہ میرا کہنا کہ اور کچھ نہیں، تو کاؤنسلنگ جو ہے وہ تو تم کروا لو، کسی سائیکائٹرسٹ کو تو دکھوا لو. اتنی بھی بات نہ کہنا، کوئی ہمدردی جو ہے وہ نہ کرنا. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ مجرم ثابت ہو جاتے، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 طرح کے کیس ہوتے ہیں. ایک تو پرائم فیشے کیس ہوتا ہے. تو فرانس میں جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایک مجسٹریٹ جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ پرائم فیشے کیس جو ہے وہ ہے یا نہیں، تو پھر اس سے بات آگے چلتی ہے. یہاں بھی یہی ہے، پولیس جو ہے شواہد اکٹھے کر کے اپنے کہ جناب یہ واقعہ ہوا ہے، یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، تو ہماری رائے میں شک جو ہے فلاں صاحب پہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، تو وہ شواہد اکٹھے کر کے ساری چیز بنا کے کراؤن پروسیکیوشن سروس کو بھیج دیتے ہیں. کراؤن پروسیکیوشن سروس پھر دیکھتی ہے کہ جناب پرائم فیشے کیس جو ہے وہ ہے کہ نہیں، یعنی نظر آتا ہے کہ کوئی کیس ہے یا نہیں، اور اس کے لیے کتنے شواہد ہیں. پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنا اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے، اس پہ الزام لگایا جائے، اس کو عدالت کے پیچھے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، یا کیس جو ہے اس کو پیچھے پھینک دیا جائے اس لیے کہ شواہد نہیں ہے، جو یوں بھی بات ہے. اس کے برعکس بس یہ کہہ دینا کہ اچھا چھوڑو جانے دو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، تو یہ تو ایک قسم کی بڑی متکبرانہ میں اس کو بات سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب جو ہے انہیں زندگی میں کسی چیز کا جو ہے کوئی تجربہ یا کوئی کچھ وہ حاصل ہی نہیں. تو حال ہی میں اپنا جانتا ہوں کسی کی بچی کے ساتھ اس طرح ہوا یو کے میں، تو انہیں سمجھ نہیں تھی آتی کہ ہم کیا کریں. تو پھر اپنا وہ جو ہے میں نے بھی کچھ انہیں صلاح مشورہ دیا کہ آپ ایسے کیجئے ایسے کیجئے ایسے کیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچی جب اسکول گئی تو اسکول والوں نے پوچھا کہ آپ اتنے دن آئی کیوں نہیں، تو اس بچی جو تھی اس نے اپنا بتایا، تو انہوں نے فوراً سوشل سروسز اور کاؤنسلرز اور پولیس کو اسکول میں بلا لیا اور کہا کہ اس طرح ہوا ہے، تو اپنا یہ بچی جو ہے یہ بات کہہ رہی ہے تو آپ اس کی تحقیقات کریں. تو لیکن تحقیقات کے بغیر نہ کوئی اس میں ہمدردی کا اظہار تھا، نہ کوئی تھا کہ آپ کاؤنسلنگ کروائیں، نہ اور کوئی چیز تھی. تو بس کہہ دینا جو ہونا تھا ہو گیا. اور اب اس کے میں کیا کہوں اس کے بارے میں. پنجابی جو ہے وہ بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، اور کئی دفعہ ایسے موقعوں پر پنجابی کے جو ہے بہت مشہور الفاظ اور محاورے وہ استعمال کرنے کو انسان کا جی چاہتا ہے، لیکن بہرحال میں اس سے اجتناب کرتا ہوں. تو لیکن سوائے ان الفاظ کے میں اور میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں ان خلیفہ صاحب سے پوچھوں کہ آپ کس طرح کے خلیفہ ہیں.
کہ ایک عورت چلائی، اور یہ نہیں کوئی عام عورت، آپ کے گھر کی ایک بچی چلائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو آپ نے اس کے سر پہ دستے شفقت نہ رکھا، آپ نے اس کے ساتھ کوئی اظہار ہمدردی نہ کیا، آپ کو صرف جو تھا ملزم اس کو بچانے کی فکر لگتی تھی اس ویڈیو میں۔ تو اپنا یہ الزام جو ہے اس طرح کے، مطلب میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب کے زمانے سے جماعت کے عہدیداران اور خاص طور پہ خلیفہ جو تھے ان پہ لگنے شروع ہو گئے تھے۔ تو لیکن میرا خیال تھا کہ شاید زمانے کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی بہتری آ گئی ہے، تو اپنا ایک جو ہے وہ قصہ وہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں اپنے کامنٹس کو۔ جی بھائی، اپنا سوال پوچھیں۔ تو وہ قصہ یہ ہے کہ یہاں میں نام کسی کا نہیں لیتا، گول مول الفاظ میں بات کرتا ہوں، تو وہ کوئی صاحب تھے، تو وہ اپنا ان کی جو تھی کوئی جاننے والی ہمیں کہنے لگی کہ فلاں لڑکی جو ہے بڑی بدمعاشی ہے وہ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی دیکھو کہ وہ اتنا شریف آدمی ہے، تو ایک دن شراب خانے میں جا کے بیٹھا تھا، تو پہلے تو خود اس کو ساتھ لے گئی، بعد میں اس پہ الزام تراشی کرنے لگی۔ تو میں ہنس پڑا، تو بہت ناراض ہوئی کہ تم ہنس رہے ہو، تو ہمارا جو ہے وہ صاحب ان پہ یہ الزام لگا ہے، وہ اتنا نیک انسان ہے۔ تو میں نے کہا بہن یہ بتاؤ کہ وہ اتنا نیک انسان جو تھا وہ شراب خانے میں کیا کر رہا تھا؟ کون سی نماز پڑھنے جو ہے وہ وہاں گیا تھا؟ تو یہ بھی اسی قسم کا واقعہ لگتا ہے کہ اپنا جو ملزم ہے اسے تو بڑا شریف پاک جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، اور جو معصوم ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی آواز بند رکھو، اپنا منہ بند رکھو۔ یار بچہ جو ہے اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو درد ہوتی ہے، تو چلانے اور رونے کا کم از کم تو اس کو بھی حق ہوتا ہے۔ آپ اس بیچاری بچی سے وہ حق جو ہے وہ بھی چھین رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کے روحانی پیشوا اور کس قسم کے خلیفہ ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے امیر جو ہیں، ہمارے ایک ممبر تھے ایک ایسے علاقے میں جہاں شدید دہشت گردی تھی، اور جو ہے اپنا بہت خطرناک تھا وہاں جانا، لیکن ہمارے ایک ممبر کو تکلیف پہنچی تو ہمارے امیر جو ہیں وہ سفر کر کے ان کے گھر تک گئے، اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، کم از کم دستے شفقت ان کے سر پہ رکھ کے تو کم از کم ہمدردی کا اظہار کیا، اور انہیں کہا کہ میں کیسا امیر ہوتا کہ جہاں بھی ہے میری جماعت کا کوئی ممبر جو ہے اسے تکلیف ہوتی تو میں وہاں جا کر تو اس کو ملتا نہ، اسے اظہار ہمدردی نہ کرتا۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کوئی سوالات ہیں، تو میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ وہ سوالات پوچھیں تو پھر میں ان کے جواب دوں۔ تو سیدھی بات یہ تھی کہ یہ بچی جو ہے اس کا کیس جو ہے یہ جو ہے مناسب ادارے ان کے پاس جو تھا پیش کرنا چاہیے تھا، پولیس جو ہے، سوشل سروسز، کاؤنسلرز وغیرہ، اور یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ جناب آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں اس پہ، اور اگر شواہد ملے تو اپنا جو ہے پرائم فیشے کیس ہو تو اس کو جماعتی عہدوں چیزوں سے جو ہے معطل سسپینڈ کر دینا چاہیے تھا کہ جناب آپ ایک طرف بیٹھیں، اگر آپ کو عدالت نے کہا کہ بے گناہ ہیں تو پھر ہم آپ کو بحال کر دیں گے، اگر عدالت نے کہا کہ آپ گناہ گار ہیں تو عدالت جو آپ کو سزا دے گی تو وہ تو دے گی، ہم نے بھی جو مناسب ایکشن لینا ہے وہ ہم لیں گے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ
آپ پاکستان سے بھاگ کے آئیں اور انگلستان میں آپ جو ہے پناہ جو ہے وہ لیں، اور یہ حکومت جو ہے مہربانی کر کے آپ کو یہاں جو ہے آزادی سے رہنے کی، اپنا مذہب جو ہے وہ اس کا پرچار کرنے کی جو ہے وہ اجازت دے، اور آپ کیا کریں، اور آپ یہ کریں کہ اپنا ایک پیرلل سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں قائم کر لیں کہ جناب یہ اب ہوا ہے تو یہ ہمارا نظام فیصلہ کرے گا، ہم نظام سے باہر نہیں جاتے، ہماری جماعت فیصلہ کرے گی۔ مجھے ذرا بتائے خلیفہ صاحب جو ہے ان کو ڈی این اے جو ہے اس کی انویسٹیگیشنز کا کتنا پتہ ہے، جو یہ تحقیقات کریں گے اور یہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے؟ محترم شاہد عزیز صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی ہیڈ آف دا فیملی ہیں، خدا تعالیٰ سب لوگوں کے گھر میں خوشحالی رکھے۔ اگر ایک ہیڈ آف دا فیملی کے پاس ایک چھوٹی سی فیملی میں ہی ایسا کیس آ جائے تو نارملی وہ ضرور بولتا ہے کہ اس آدمی کی، یعنی کہ اس لڑکی کے باپ کی ہمت کیسے ہوئی، میں ابھی اس کو پکڑ کے لاتا ہوں، چاہے میرا سالہ تھا میں اس کو پکڑ کے لاتا ہوں بٹھاتا ہوں، وہ کیسے غلیظ حرکت یہ کر سکتے ہیں، اور ان سب کو وہ ایک ساتھ بٹھاتے، لڑکی کو بھی ساتھ میں بٹھاتے، اور ظاہر سی بات ہے کہ لعنت ملامت کرتے، پوچھتے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، 5 منٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اب جو کچھ ہو چکا دوبارہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کو کنفرم ہے کہ بھئی اب نہیں ہوگا، یا ان کی بات میں اتنا اثر ہے۔ جب اتنی بات میں اثر ہے تو ان لوگوں کو، اس کے فادر کو بھی بلایا جاتا، کہا جاتا میں اس کو بلا رہا ہوں، سالے کو بھی بلا رہا ہوں، اور ان کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے اتنے رائل پریوار پہ جنم لینے کے بعد، رائل اسٹیٹس لینے کے بعد، خلیفہ صاحب کا اتنا بڑا قافلہ چلتا ہے ان کے تحفظ میں، جیسے بہت بڑے راشٹرپتی جی چل رہے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے بھائی یہ کس کے چندے کے پیسے ہیں، کہ تو گاڑیاں لوگ گفٹ دے دیتے ہیں، چلیے وہ تو الگ باتیں ہو گئی محترم۔ تو ماشاءاللہ آپ ایک وکیل ہیں، اگر یہ کیس صحیح طرح چل جاتا ہے اور یہ آڈیوز پیش ہوتی ہیں کورٹ میں محترم شاہد عزیز صاحب، بیکاز یو آر این ایڈوکیٹ، تو آپ تو اس آڈیو کے بیس پہ تو ان پہ بھی جرم بنتا ہے کہ انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایویڈنس مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، پلس ایک اس میں ابھی ان کی سائٹ پہ احمدیز لوگوں نے نکال کے دی ہے کہ کسی کتاب کا نام لیا تھا اس لڑکی نے، وہ پورا ہی اڑا دیا ہے انہوں نے اپنی سائٹ سے، تو یہ تو وکٹم کے حق میں ثبوت جائے گا، بتائیں۔ شکریہ۔ یہاں کل ایک شخص کو سزا ہوئی ہے، اس نے 30 سال پہلے ریپ اور مرڈر کیا تھا۔ اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹنگ جو تھی وہ نہیں ہوتی تھی، اس کے بعد ڈی این اے ٹیسٹنگ جو تھی وہ آئی، تو یہاں ایک قانون ہے کہ اگر کوئی جو ہے کیس، اس میں کوئی ملزم جو ہے وہ پکڑا نہ جا سکے تو وہ شواہد جو ہے ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں، ان کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تو جب ڈی این اے ٹیسٹنگ نکلی تو انہوں نے، وہ 2 لڑکیاں تھیں جو قتل ہوئی، تو ان کے ڈی این اے وغیرہ کروائے، تو ان ڈی این اے سے ان کو ڈی این اے ملا کسی اور شخص کا، اور 30 سال بعد وہ بندہ کسی اور ان ریلیٹڈ جرم میں پکڑا گیا، تو اس کا ڈی این اے کیا تو دونوں ڈی این اے میچ کر گئے، اور وہ اس کو جو ہے انہوں نے اس پہ گرفتار کر کے مقدمہ چلا کے، تو اس کو کل جو ہے پتہ نہیں 30 سال کے کتنے سال کی قید کی سزا دی ہے۔ جی بھائی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو جیسے آپ نے کہا، ایک تو وہ جو ہے وہ ملزم ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے جرم کیا، جس کی مثال یہ ہے کہ کوئی کسی سے مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھاگ کے جا کے تو اپنے باقی بھائیوں کو یا باپ کو یا کزن کو وہ کہتا ہے یار وہ فلانا بندہ مارا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں فکر نہ کرو، تو چلو ہم چلتے ہیں، تو اس کی لاش جو ہے ہم اس کو بوری میں بند کر کے تو اٹھا کے ہم دریا میں پھینک دیں گے، تو کیا یہ جو اس کی مدد کریں گے لاش کو بوری میں ڈال کے دریا میں پھینکنے کی، یہ ملزم نہیں ہے؟ یہ بھی ملزم ہے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کسی جرم کو چھپانا یا چھپانے کی کوشش کرنا جو ہے یہ وہ بھی جرم ہی ہوتا ہے، اور اس کی بھی جو ہے وہ سزا ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے،
کہ ایک نے اگر کچھ کیا تو آپ اس کو پراپر اتھارٹیز جو ہے اس کے سامنے لائیں اور وہ اپنی تحقیقات کرے. بھیا بات یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ قادیانی جماعت جو ہے نا وہ ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے کہ ہمارا جو ہے ایک قسم کا دنیاوی نظام اور سرکار ہو. سب لوگ جو ہیں اپنے ملک میں وہ جو ہے گورنمنٹ جو ہے جو پروسیجر ہیں وہ استعمال کرنے کی بجائے وہ ہمارے خلیفہ صاحب کو کے پاس آئے. ہمارا یہ نظام جس کا یہ ذکر کرتے ہیں ہمارا اپنا نظام ہے اس کے پاس آئیں اور ہم یہ جو ہے فیصلے کریں گے. اب کوئی خلیفہ صاحب سے پوچھے کہ جب پاکستان سے آپ نے آ کے سیاسی پناہ کی درخواست دی تھی تو آپ جو اس حکومت کا نظام ہے اس کے پاس گئے تھے, آپ کے اپنے نظام نے تو آپ کو یہاں سیاسی پناہ نہیں دی تھی, اس نظام نے دی تھی, اور اب آپ اس کے پیرالل اپنا نظام جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں. اور ایک بڑی عجیب بات مجھے ویڈیو میں لگی, میں مطلب عام اصولوں کی طرف چلا گیا تھا جو لا کے ہیں, لیکن ایک اس ویڈیو میں مجھے جو بہت عجیب بات لگی وہ یہ کہ جہاں تک مجھے یاد ہے میاں مسرور صاحب جو ہیں یہ شاید اس کے نانا ہے, لیکن آپ کا جو لہجہ ہے چیزیں ہیں ان میں کوئی بچی کے لیے ہمدردی نہیں ہے, کوئی پیار نہیں ہے, کوئی شفقت نہیں ہے, کوئی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ پھر نہیں ہوگا تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ اس شخص نے جرم کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب جرم کر لیا تو اب آپ اس کا جرم چھپانے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کس قسم کا خلیفہ ہے اور یہ کس قسم کا نظام ہے, یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ان باتوں کی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا کرنے والا اور چھپانے والا دونوں جو ہیں وہ ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. اب کیونکہ الزام جو ہے وہ سالے پہ لگا ہے تو کہتے ہیں نا کہ سالی جو ہے وہ آدھی گھر والی ہوتی ہے, تو یہی آپ سالے کے متعلق بھی سمجھ لیں. تو اب آپ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے سالہ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس معصوم بچی جو ہے اس کا آپ کو کوئی خیال نہیں. یعنی آپ ٹون سنیں, خلیفہ صاحب کی ٹون اس ویڈیو میں آپ سنیں, اس میں کوئی پیار, کوئی ہمدردی, کوئی شفقت, کوئی تشویش, کسی چیز کا کوئی اظہار ہے ہی نہیں. تو اس ٹون میں تو صرف کوئی ایسا ہی شخص بول سکتا ہے جو انتہائی شکی القلب ہو, جس کا دل نہ ہو, کوئی پتھر ہو اس کی جگہ, جس پہ کسی کے آنسوؤں کا, کسی کے خون کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں. اور صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک کیا اسے کہا جائے کوشش ہے کہ کسی طرح یہ جرم جو ہو سکتا, جو لگتا ہے کہ ہوا ہو شاید, تو اس کو چھپانے کی یہ ایک کوشش ہے. اب ایسے الفاظ کے جو ہونا تھا ہو چکا, اس کا کیا مطلب ہے؟ محترم شاہد عزیز صاحب, پیار محبت تو آپ چھوڑ دیجئے, یا ہمدردی کا اظہار تو چھوڑ دیجئے. جس طرح کی لینگویج یوز کی جا رہی ہے کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ کچھ ہوا نہیں, یہ نہیں ہوا نہیں, یہ تو محترم کسی شریف خاندان میں باتیں ہو بھی نہیں سکتی. اور یہ لوگ تو اپنے آپ کو رائل فیملی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور رائل فیملی ہونے کا دعویٰ کرنا بھی چاہیے. باقاعدہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھی بھیڑ ملی ہوئی ہے ان کو, اندھی تقلید والی اور ڈونیشنز دینے والی, تو ان کو اپنا بننا بھی چاہیے اپنے آپ کو. اور مجھے آپ یہ بتائیے محترم, یہ میں آپ سے قانونی پوائنٹ پوچھ رہا ہوں کہ ہر ایک کنٹری میں الگ الگ سسٹم ہوتے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ اس لائن میں اس لیے ہیں کہ آپ تو وہاں پہ ایڈوکیسی میں رہتے ہیں, کہ سپوز یہ آڈیو پیش ہوتی ہے پولیس کے سامنے ہی, لے لیجیے ابھی کورٹ تو بعد میں آ گئی, اور پولیس کو لگتا ہے کہ اس آدمی نے غلط طریقے سے اس معاملے کو ایسا کرنے کی کوشش کی, اور پولیس یہ چاہتی ہے کہ ان سے کانٹیکٹ کرے اور ان سے ویریفائی کرے اس اپنی آڈیو کی باتوں کو,
تو وहाँ पे आमतौर से किस तरह करते हैं कि क्या पुलिस खिलाफत सेंटर में जाना पसंद करेगी इनसे बात करना, या ये नोटिस देके उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया जा सकता है? आमतौर से क्या होता है? हालांकि डिसाइडेड तो पुलिस ही को करना है, बट होता क्या है आमतौर से, बताएं। शुक्रिया। यही लॉजिक आपने लेना है कि जो होना था हो चुका, फिर तो किसी जुर्म के इल्जाम में किसी को पकड़ना ही नहीं चाहिए। ये इसने चोरी किया, यार छोड़, जो होना था हो चुका, अब चोरी तो हो गई ना, इसने तो सामान भी बेच लिया, अब क्या होगा, ये कत्ल हो गया, ओ अच्छा चलो छोड़ो, जो होना था हो गया, मरने वाले की लिखी थी, उसकी किस्मत में मौत इसी तरह लिखी थी, वो मर गया, अल्लाह ने लिखा था कि इसी के हाथों उसने मरना, जो होना था हो गया, अब छोड़ो उसको। तो फिर ये है कि बड़ी आसान बात है कि सारे जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट, सारी अदालत जो है, ये तो बेकार है ना, इसलिए कि जो होना था वो तो हो गया। तो लेकिन बात ये है कि अगर इतने आपके नजदीकी रिश्तेदार, अहम ओहदेदार से ऐसी कोई हरकत जो है उस पर इल्जाम लगता है, उसकी ओपन खुले आम तहकीक होनी चाहिए, ताकि अगर वो बेगुनाह है तो पब्लिकली ओपनली बेगुनाह साबित हो, अगर वो गुनाहगार है तो पब्लिकली ओपनली उसको सजा दी जाए। ये भाई होता इस तरह है कि पहले जो है क्रिमिनल ऑफेंस पुलिस जाके तो वो पूछगीछ करती है, जिस पे इल्जाम लगता है उनके घर भी जाके कर सकती है। वो ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो है एविडेंस कितनी है, और अगर फिर वो जरूरत समझे या ये है कि जिस पे इल्जाम है या कोई गवाह जो है वो कोऑपरेट ना करे, तो फिर वो उसको अपना पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तो अगर मुल्जिम हो तो उसको वो अपना हथकड़ी लगाकर भी ले जा सकते हैं, गवाह जो है उनको वैसे ही हथकड़ी के बगैर ले जाते हैं। तो वहां फिर उनका इंटरव्यू किया जाता है, जो रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो इंटरव्यू जो है अगर मुल्जिम हो तो फिर वो अंडर कॉशन होता है, और उसको वो इजाजत होती है कि वो जो है अपना वकील जो है इंटरव्यू से पहले अपना वकील बुला ले, अपने वकील के साथ सलाह मशवरा कर ले। तो उसके बाद आप एक इंटरव्यू रूम में चले जाते हैं, तो वहां 2 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। तो अपना गवाह या जो मुल्जिम होता है वो होता है, साथ उसका वकील होता है। अगर वो गवाह अंडर एज है तो साथ उसे कहते हैं अप्रोप्रिएट एडल्ट, यानी माँ या बाप या इस तरह का कोई जो है वो इंसान होता है। तो फिर वो टेप शुरू करते हैं। तो वो टेप में वो पुलिस वाले कहते हैं आई एम सो एंड सो, तो मैं फलां जगह हूँ, आज फलाना दिन है, फलानी तारीख है, मेरे साथ फलां पुलिस वाले जो हैं वो हैं, और इसके अलावा ये लोग मौजूद हैं। फिर वो हर एक को फर्दन कहते हैं कि जनाब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें। तो जिसका इंटरव्यू करने वो आइडेंटिफाई करते हैं, वकील आइडेंटिफाई करता है, और कोई अगर है तो वो आइडेंटिफाई करता है। तो फिर वो सवाल जवाब जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ जो है शुरू में एक कॉशन दिया जाता है कि हम आपसे सवाल जवाब पूछेंगे, आपको किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं देते तो अदालत में आपको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए कि हम कहेंगे कि आपने फलां सवाल का जवाब नहीं दिया। तो ये सारी जो है वो रिकॉर्ड होती है। और ये कॉशन के बारे में इतनी सख्ती है कि एक दफा मेरे पास कुछ टेप्स आई, तो पुलिस जो थी उन्होंने मुझे भेजी, इसलिए कि मैं एज कंसल्टेंट भी काम करता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा आपका केस जो है ये तो 5 मिनट में डिसमिस हो जाएगा, इसलिए कि कॉशन जो है वो दुरुस्त तरीके से जो मुल्जिम है उसको नहीं समझाया गया, तो द कॉशन इज रॉन्ग। तो वो जो है बड़ा संगीन केस था, तो बहरहाल वो वापस ले लिया गया। तो होगा ये कि पुलिस अगर जरूरत समझेगी कि इनका जो है, आमतौर पे तो वो रिकॉर्ड करते हैं,
جو ملزم وغیرہ ہوں ان کے انٹرویو، لیکن گواہان جو ہے ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ جو ہے پولیس کئی دفعہ وہ کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ بھی پولیس کے پاس کوئی زیادہ شواہد نہیں، تو کلائنٹ کو کہا جاتا ہے کہ نو کامنٹ انٹرویو دو، اندر جا کے صرف اپنا نام بتاؤ، تاریخ پیدائش بتاؤ، ایڈریس کنفرم کرو، اس کے بعد جو بھی سوال وہ پوچھے انہیں کہو نو کامنٹ، نو کامنٹ، نو کامنٹ، نو کامنٹ۔ کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ ان کے پاس تو شواہد ہے نہیں، تو تم خود ان کو کوئی یہ ثبوت مہیا کر دو۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ضرورت سمجھیں تو پہلے تو وہ جائیں گے تو خلیفہ صاحب کا انٹرویو لیں گے، اس کے بعد وہ ضرورت سمجھیں تو ان کو پولیس اسٹیشن بلا کے تو وہاں بند کمرے میں تو انٹرویو لے کے ریکارڈ کریں گے۔ اور قادیانی دوستوں کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ خلیفہ صاحب پولیس اسٹیشن کے باہر تو اس مرسڈیز میں جا سکتے ہیں جو انہیں تحفتاً مریدوں نے دی ہے۔ یار ہماری بھی جماعت ہے یہاں انگلستان میں، مجھے کبھی کسی نے ایک فاؤنٹن پین جو ہے وہ نہیں دیا تحفے کے طور پہ، یہاں مرسڈیز ملتی ہیں۔ لیکن بہرحال خلیفہ صاحب جب اندر جائیں گے انٹرویو دینے تو وہ ہوں گے اور ان کا وکیل ہوگا، اور یہ آگے جو 50 موٹر سائیکلیں چلتی ہیں اور پیچھے چلتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی۔ وہ پولیس ان کو ایک عام برطانوی شہری کے طور پہ ٹریٹ کرے گی۔ یہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی قومیں کیوں تباہ ہو گئیں؟ وہ اس لیے کہ قانون جو تھا وہ غریبوں پر نافذ کیا جاتا تھا، اور امیر اور رسم و رسوخ رکھنے والے جو چاہتے تھے وہ مرضی کرتے تھے۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو مسلمان کہو یا اپنے آپ کو جو مرضی کہو، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ تو یہی چیز جو ہے ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو سوائے اس کے کہ انسان کا دل روئے اس بچی پہ کہ پتہ نہیں اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کیا کبھی کسی نے پیار سے اسے پوچھا بھی کہ بیٹا تیرے ساتھ ہوا کیا اور تیرے دل پہ کیا گزری؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے وہ نانا تو ہم نے دیکھ لیا نا اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہا ہے، تو اور کسی نے کیا اس کے ساتھ پیار محبت جو ہے وہ اس کا سلوک کرنا ہے۔ یہاں تک انگلستان میں تو ایسے ہی ہے، ریفیوج بنے ہیں جہاں ایسی خواتین کو لے جا کے تو رکھ دیتے ہیں، اور مرد جو ہے اس ریفیوج کے گیٹ میں اندر نہیں جا سکتے، صرف خواتین جا سکتی، صرف پولیس آفیسرز ان کو انٹرویو کرتی ہیں، صرف فیمیل پولیس آفیسرز ان کا انٹرویو کرتی ہیں، صرف فیمیل ڈاکٹرز ان کا ایگزامینیشن وغیرہ کرتی ہیں کہ یہ اتنی ٹرامے سے گزری ہے ایک مرد کے ہاتھوں، تو شاید یہ گھبرا جائے اور صحیح بیان نہ دے سکے یا اس کو سائیکولوجیکل کوئی پرابلم ہو۔ لیکن یہاں لہجے میں کوئی حلاوت نہیں، کوئی پیار نہیں، کوئی کچھ نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ کیا بات؟ اس بچی کی ساری زندگی اس کی ذہنی صحت کا سوال ہے، جو آگے چل کے پتہ نہیں اس کو کیا سائیکولوجیکل پرابلمز پیش آئیں گی۔ اب مشکل یہ ہے نا کہ جو خلیفہ بن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں خدا بن گیا ہوں۔ وہ مرزا طاہر احمد تھے، لوگوں کو بیماریاں ہوتی تھیں وہ ان کو دوائیاں دیتے پھرتے تھے کہ یہ ڈاکٹر کی دوائی چھوڑو، یہ ہومیوپیتھک دوائی کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ۔ تو اب جس قوم جو قوم ذہنی طور پر اس حد تک مفلوج ہو جائے کہ قانون کا مشورہ خلیفہ صاحب سے، میڈیکل مشورہ خلیفہ صاحب سے، اور کوئی مشورہ خلیفہ صاحب سے، راکٹ کیسے لانچ کیا جائے مشورہ خلیفہ صاحب سے، کرکٹ کے میچ میں کیا اسٹریٹجی استعمال کی جائے مشورہ جو ہے وہ خلیفہ صاحب سے۔ اب جو قوم اس حد تک ذہنی مفلوج ہو جائے اب اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو بھائی اور کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ لیجئے، میں حاضر ہوں۔ جی فرمائیے۔ تو
جو الفاظ خلیفہ صاحب نے استعمال کیے ہیں ان کے بعد آپ کیا کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس بچی کو جماعت کی طرف سے کوئی انصاف ملے گا، علاوہ اس کے کہ اپنا جو ہے جماعت کا نظام جو ہے وہ اتنا بگڑا ہوا اور اتنا کیا اسے کہا جائے کرپٹ ہے کہ کسی کو بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ انہیں کوئی انصاف ملے گا اس نظام سے۔ محترم شاہد عزیز صاحب، آپ نے ماشاءاللہ خود ہی بہت سادی وضاحتی بیانات دے دیے اور ہر ایک پوائنٹ کو آپ نے خود لے لیا محترم۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑی بہت ہی لو کی جانکاری مجھے بھی ہے اور آپ تو ماشاءاللہ وہاں پہ پریکٹس میں ہیں، کہ آپ یہ بتائیے کہ پورا کیس آپ کے سامنے آ گیا، 44 منٹس کی آڈیو آپ نے خود کہی ہے کہ آپ نے پوری سنی ہے، تو ظاہر سے بات ایک وکیل نے سنی ہے، تو ایز اے وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے پرائم فیس یا جو کورٹ سمجھے گی یا پولیس جو سمجھے گی وہ ایک الگ بات ہے، بٹ ایڈوکیٹ شاہد عزیز صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کیس کو پراپرٹی ندا طاہر صاحبہ کی طرف سے اٹھا لیا جاتا ہے اور پراپر وہ چل پڑتی ہیں اس سارے کیس میں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ پرائم فیسیا آپ کا نظریہ کیا چاہتا ہے کہ سزائیں ملنے والی ہیں یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ، اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن آف دس سیشن۔ شکریہ سر۔ دیکھیں جی، جو وہ بچی بتا رہی ہے تو اس سے پرائم فیشے کیس تو جو ہے نا وہ بنتا ہے نا کہ وہ کسی پہ الزام لگا رہی ہے، اور جس طرح چلا کر بل کر وہ الزام لگا رہی ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ ایک کوئی کام کیلکولیٹڈ گیم نہیں جو وہ پلے کر رہی ہے۔ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے اور کچھ ظلم جو ہے وہ ہوا ہے، جس کی اپنا فوری ایکشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ خلیفہ صاحب اپنے سالے کو اپنے جو سسپینڈ کر دیتے، علاوہ دوسرے ایکشنز کے، لیکن انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ سنا ہے، مجھے علم نہیں درست ہے یا نہیں، کہ وہ اپنے فلیٹ میں جا کے چھپ گئے ہیں اور اب نہ کہتے ہیں جمعے کا خطبہ بھی انہوں نے نہیں دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی مطلب انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ یہ افواہیں آ رہی ہیں۔ تو اگر اس بچی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہی نہیں تو پھر آپ جا کے چھپ کیوں گئے؟ تو آپ دھڑلے سے آ کے کہیں کہ جناب یہ جو ہے میری نواسی جو ہے وہ جھوٹی ہے، کسی یہ بڑی بے شرم ہے کہ کسی مرد پر الزام لگا رہی ہے کہ اس نے مجھے ریپ کرنے کی کوشش کی اور وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جناب جس خاندان میں وہ پیدا ہوئی اور پلی اور بڑی ہوئی تو انہوں نے اس کی کیا تربیت کی کہ وہ ایک جھوٹا اور غلط الزام لگا رہی ہے ایک نزدیکی رشتہ دار پر۔ اس کا نانا دادا دونوں جماعت کے خلیفہ رہے، تو آپ جو ہیں آپ تو دوسروں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تو آپ تو اپنی فیملی کا نہ کر سکے اگر یہ جھوٹی ہے بچی تو۔ لیکن یہ بہرحال جس طرح اس نے بیان دیا ہے اور جس طرح وہ چیخی ہے کہ ظلم کے خلاف کوئی نہیں آواز اٹھاتا، تو اس سے میرے نزدیک تو لگتا ہے کہ جو وہ بات کہہ رہی ہے وہ درست ہے، اس لیے کہ کون نوجوان لڑکی جو ہے وہ اس طرح جا کے کہے گی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ تو میری تو یہی رائے ہے، باقی جیسے کہتے ہیں کہ سچ تو خدا ہی جانتا ہے۔ تو آپ نے کہا تھا فیصل بھائی کہ یہ آخری سوال ہے، تو اگر اور مزید کچھ نہیں پوچھنا تو پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم شاہد عزیز صاحب۔ میں نے آپ کو صبح پریشان کر دیا، آپ کے یہاں تو بہت ارلی مارننگ ہوگی، پھر بھی آپ نے کافی ہمبل طریقے سے سوالوں کے جواب دیے اور رہنمائی کی ہم لوگوں کی۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر، تھینکس اے لاٹ۔